नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चे, हम लोगों ने कल सबक रसूलों पर ईमान मुकम्मल कर लिया था। आज हम उसका रिटर्न वर्क स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये तमाम काम आप लोगों ने रफ नोटबुक में करना है। आप लोगों के सामने यहाँ पर डिटेल पेज है, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस उन्हीं चीजों से करनी है जैसे आप लोग स्कूल में करते थे। मार्कर, ब्लैक मार्कर का यूज, ब्लू मार्कर का यूज, पेन, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती जाए और राइटिंग भी आप लोगों की नीट हो। ठीक है, तो आप लोगों ने उसी तरह रफ नोटबुक में तमाम काम नोट करना है, लेकिन तमाम फॉर्मेलिटीज के साथ, जैसे ब्लू कटने पेन, मार्कर और अंडरलाइनिंग वगैरह सारा कुछ फॉर्मेलिटीज आपने उसकी पूरी करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने डिटेल पेज लिखना है। डिटेल पेज में आप लोगों ने सबक हेडिंग देनी है और उसके बाद फिर रसूलों पर ईमान लिखना है। जैसे ये आप लोगों को दिखाया गया है, ये आप लोगों को नोटबुक मैंने रखी है सामने, क्योंकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह ये लिखाई करनी है। ठीक है, और कितने लाइंस में ये लिखना है सबक का नेम प्रोमिनेंट करके। तो 2 लाइंस में आपने प्रॉपर लिखना है सबक। उसके बाद फिर हेडिंग देनी है रसूलों पर ईमान। फिर लाइन छोड़ के आप लोगों ने नेक्स्ट लाइन में मुफस्सिल सवालात और जवाबात, और इसके सवालात जवाबात हैं हमारे 2 सवालात हैं मुफस्सिल। आप लोग साथ साथ अगर लिख रहे हैं तो भी ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो भी ठीक है। मुख्तसर सवालात और जवाबात, लाइन छोड़ के आप लोगों ने नेक्स्ट लिखना है, और ये 4 हैं। ठीक है, पेन से लिखें आप लोग, और जो इसकी तादाद लिख रहे हैं वो मार्कर से लिखें। मुख्तसर सवालात और जवाबात हमारे पास 4 हैं, और जो चीज हम लोग मार्कर से लिखते हैं उसको हम पेंसिल से डबल अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दुरुस्त जवाब का इंतखाब, 4 है उसकी तादाद। फिर उसके बाद है गलत दुरुस्त फिक्रात, और वो भी 4 है हमारे पास। उसके बाद है खाली जगह पुर, वो भी हमारे पास है 4। डिटेल पेज आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर किसी ने नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा सबक रसूलों पर ईमान का डिटेल पेज था। अब हम लोग मुफस्सिल सवालात और जवाबात की तरफ आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। उसी तरह वही तरीकाकार है जैसे आप लोग करते थे। ठीक है, पहले एक पेज पे डिटेल पेज होता था, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि बुक में हमारा पहले मुफस्सिल सवालात हैं, तो हम बुक की सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और उसी तरह हम मुफस्सिल सवालात पहले लिखेंगे। ठीक है, हमारे 2 मुफस्सिल सवालात हैं। आज हम 2 मुफस्सिल सवालात ही करेंगे, और इसका मुफस्सिल सवाल नंबर 1 आप लोगों का होमवर्क भी है। ठीक है बच्चे, मुफस्सिल सवालात और जवाबात में मुफस्सिल सवाल नंबर 1 आप लोगों का होमवर्क है, और आज हम मुफस्सिल सवाल नंबर 1 और 2 ही लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने डिटेल पेज के बाद नेक्स्ट पेज पे हेडिंग दे देनी है प्रोमिनेंट 2 लाइंस में, जैसे हेडिंग दी गई आप लोगों को नजर भी आ रहा है, मुफस्सिल सवालात और जवाबात। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर साथ साथ लिखते हैं तो भी ठीक है। ठीक है, अगर किसी बच्चे की स्पीड स्लो है तो वो अपने स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ठीक है बच्चे, अब लाइन छोड़ के आप लोगों ने लिखना है सवाल नंबर 1। ठीक है, सवाल नंबर 1, और सवाल है हमारा अकीदा रिसालत की अहमियत और जरूरत पर नोट लिखें। सवाल नंबर 1 हमारा क्या है? अकीदा रिसालत की अहमियत और जरूरत पर नोट लिखें। फिर लाइन छोड़ के हम लिखेंगे जवाब। जवाब की हेडिंग देंगे हम। जवाब के बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है अकीदा रिसालत की अहमियत और जरूरत, जो आज आप लोगों का होमवर्क भी है। यही क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का आज होमवर्क भी है, अकीदा रिसालत की अहमियत और जरूरत। अब इस सवाल का मतलब क्या है? सवाल का मतलब क्या है कि रसूलों का जो ईमान है, रसूलों पर ईमान, उसकी अहमियत और जरूरत क्यों है वो?
کیا ضرورت پڑتی ہے رسولوں پر یہ جو ہے بھیجنا، کیا مقصد ہے، اس کی ضرورت کب ہوتی ہے. تو اب اسی کا جواب ہم لکھ رہے ہیں. اچھا جی، آپ لوگوں نے ہیڈنگ کے بعد نیکسٹ لائن میں 1 فنگر گیپ دے کے لکھنا ہے. اسلامی تعلیمات کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں فلاح و کامیابی. اس کے میننگز تو میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہوئے بھی ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جی بالکل. رف نوٹ بک میں آپ لوگوں کو میں نے شروع میں اناؤنس کیا بچے کہ آپ لوگوں نے رف نوٹ بک میں لکھنا ہے، لیکن آپ لوگوں نے مارکر پین سارا کچھ یوز کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہوتی جائے. پینسل سے نہیں لکھنا، نہ بال پوائنٹ سے لکھنا ہے، نہ پوائنٹر سے لکھنا ہے. آپ لوگوں کے پاس جو انک پین جو آپ لوگ اسکول میں جس طرح لکھتے تھے اسی طرح لکھیں گے، لیکن صرف رف نوٹ بک میں لکھیں گے. یہ اس لیے کہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو اور نیٹ لکھنا ہے، کیونکہ اسی سے آپ لوگوں نے پھر لرننگ بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، رف نوٹ بک میں بچے میں نے اناؤنس بھی کیا تھا شروع میں ہی. اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں فلاح و کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں ہے. ٹھیک ہے، اسلامی تعلیمات کیا کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات ملتی ہیں اس میں وہ انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کے بجائے ہے نا، اس پہ جب ہم عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت میں بھی اس کا ہمیں کیا ملے گا، جنت ملے گی، ہمیں اس کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے، تو اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں فلاح و کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات مانیں گے، ٹھیک ہے، اور بندگی جب ہم اس کی عبادت کریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے احکام کی تعمیل کا نام ہے. تعمیل کا کیا کہ اس کو پورا کرنا، ماننا. کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اس کے احکام کو مانیں گے تو یہی ہے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اس کے احکام کے ماننا. انسانی فطرت اور عقل سلیم، فطرت کا مطلب ہے عادت. ٹھیک ہے، انسانی فطرت اور عقل سلیم، ٹھیک ہے، انسان کے لیے اچھا رہنما ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور وہ اسی کی وجہ سے کیا ہے، افضل ہے. تو انسانی فطرت اور عقل سلیم انسان کے لیے اچھا رہنما ہے، رہنمائی کرنے والا. ٹھیک ہے، دوست کہہ لیں، جس سے وہ اچھے اور برے کاموں میں تمیز کر سکتا ہے. تاہم بہت سے کام ایسے ہیں، یعنی انسان اپنی عقل سے تو سوچتا ہے سمجھتا ہے، لیکن کچھ ایسے کام ہیں کہ جو اس کی عقل سے باہر، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کہ جو ہے وہ اس احکامات کے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہمیں اسی طرح ہی کرنے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا ہے. تو جس سے وہ اچھے اور برے کاموں میں تمیز کر سکتا ہے. تاہم بہت سے امور ایسے ہیں جن میں انسان وحی کی تعلیمات کا محتاج ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ انسانوں کی سوچ اور رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہر انسان کی سوچ اور رائے مختلف ہوتی ہے. جس طرح ایک انسان اپنی پیدائش اور خلقت کا کیا مطلب ہوتا ہے، پیدائشی، اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اسی طرح انسان کو دنیاوی اور اخروی زندگی میں فلاح و کامیابی پانے کے لیے تعلیمات وحی کی ضرورت ہے. کہ بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو انسان خود نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، جیسے عبادت کیسے کرنی ہے، کیا چیزیں جو ارکان اسلام میں چیزیں شامل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا. تو یہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ نبی کو بتاتے ہیں، پھر نبی آگے انسانوں کو بتاتے ہیں اور اس پر عمل کر کے طریقہ سب کچھ بتاتے ہیں. تو رسول کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بتاتے ہیں اور ان پر کرنا، ان کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. تو بہت سے امور ایسے ہیں، بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن میں انسان وحی کی تعلیمات کا محتاج ہے. تو اس کے علاوہ یہ کہ یہ انسانوں کی سوچ اور رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. جس طرح ایک انسان اپنی پیدائش اور خلقت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اسی طرح اخروی کا مطلب ہے بچے آخرت. اخروی کا کیا مطلب ہے، آخرت. دنیاوی دنیا، اخروی آخرت کی زندگی کہتے ہیں. ٹھیک ہے،
ایک انسان اپنی پیدائش اور خلقت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اسی طرح انسان کو دنیاوی اور اخروی زندگی میں، اخروی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ آخرت کی زندگی، جو مرنے کے بعد جو آخرت میں، تو اس کو اخروی زندگی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنت اور جہنم کا جو ہے وہ آخرت کی زندگی کو اخروی زندگی کہتے ہیں۔ فلاح و کامیابی پانے کے لیے تعلیمات وحی کی ضرورت ہے۔ بچے کوشچن نمبر 1 آپ لوگوں کا بک میں بھی موجود ہے، لیکن میں دوبارہ بول دیتی ہوں۔ اچھا، عقیدہ رسالت کی اہمیت اور ضرورت پر نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے؟ کوشچن میں دوبارہ بول رہی ہوں، عقیدہ رسالت کی اہمیت اور ضرورت پر نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ کوشچن ہے، آپ لوگوں کے پاس بکس موجود ہیں، بک سے بھی آپ لوگ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں، اور میں نے شروع میں بھی بتایا تھا، لیکن میں دوبارہ آپ لوگوں کے لیے بول رہی ہوں، عقیدہ رسالت کی اہمیت اور ضرورت پر نوٹ لکھیں۔ یہ ہمارا سوال نمبر 1 ہے، اور یہی آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیں مفصل سوال نمبر 2 پر۔ مفصل سوال نمبر 2 پر 2 مفصل کوشچنز ہیں ہمارے سوال۔ اچھا، سوال نمبر 2 ہے ہمارا، عقیدہ رسالت کے تقاضے کیا ہیں؟ عقیدہ رسالت کے تقاضے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، رسولوں پر ایمان کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ضرورت، تقاضے کا مطلب ہوتا ہے ضرورت۔ اچھا جی، پھر ہیڈنگ دینی ہے آپ لوگوں نے، اسی طرح سوال نمبر 1 کے نیچے ہی آپ لوگوں نے سوال نمبر 2 شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ عقیدہ رسالت کے تقاضے کیا ہیں، سوال لکھا، پھر آپ لوگوں نے جواب کی ہیڈنگ دینی ہے۔ اچھا، اچھا بچے، اینڈ میں آپ کو پھر دوبارہ سے خیر ہے ایک ریویو کروا دیں گے کوشچنز کا۔ اچھا، سوال نمبر 2 ہے، عقیدہ رسالت کے تقاضے کیا ہیں، پھر آپ لوگوں نے لائن چھوڑ کے جواب کی ہیڈنگ دینی ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہہ رہی ہوں بچے، اگر کوئی سلو رائٹر ہے تو وہ اسکرین شاٹ بھی لے لے، میں بول بھی رہی ہوں اسپیڈ آہستہ آہستہ، لیکن اگر کوئی بہت ہی زیادہ سلو ہے تو وہ اپنے پاس وہ اسکرین شاٹ لے لے، بعد میں آرام آرام سے پھر لکھ لے، ٹھیک ہے؟ عقیدہ رسالت کے تقاضے کیا ہیں، لائن چھوڑ کے جواب کی ہیڈنگ دینی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے عقیدہ رسالت کے تقاضے۔ اچھا جی، ہیڈنگ دینے کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے عقیدہ رسالت کے چند اہم تقاضے درج ذیل ہیں۔ عقیدہ رسالت کے چند اہم تقاضے درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ دینی ہے آپ نے ایمان، یہ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین بھی کیا تھا، ایمان، اطاعت اور محبت، ٹھیک ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہے ایمان۔ عقیدہ رسالت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام پر صدق دل سے، صدق دل کا مطلب ہے سچے دل سے ایمان لایا جائے، اور انہیں قول اور فعل میں سچا مانا جائے۔ ایمان، عقیدہ رسالت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام پر صدق دل سے ایمان لایا جائے، اور انہیں قول اور فعل، قول کا مطلب ہوتا ہے جو ہم بات کہتے ہیں، فعل جو ہم عمل کرتے ہیں۔ اچھا بچے، انبیاء کرام پر صدق دل سے ایمان لایا جائے اور انہیں قول اور فعل میں سچا مانا جائے۔ بچے میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ رف نوٹ بک میں نوٹ کرنا ہے، شروع میں نے بتایا، آپ لوگ پھر وہی کوشچن ریپیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ یہ رف نوٹ بک میں لکھنا ہے کہ نہیں۔ آپ لوگوں کو جب ہم نے شروع سے ہی صورت لکھوانی شروع کی ہے تو ہم نے پہلے دن سے بتایا کہ سارا کام آپ لوگوں نے رف نوٹ بک میں لکھنا ہے، 2 دفعہ یہی کوشچن آپ لوگ پوچھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایمان، صدقے دل سے ایمان لایا جائے، انہوں نے قول اور فعل میں سچا مانا جائے۔ قول اور فعل کا مطلب ہے کہنا جو ہم زبان سے کہتے ہیں، فعل جو ہم عمل کرتے ہیں، کہ زبان سے بھی ہم ان پہ ایمان لائیں لیکن ہم ان پہ پھر عمل بھی کریں، عمل بھی کر کے دکھائیں۔
ٹھیک ہے نا, جو وہ ہمیں کہے تو ہم اس کو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات جو نبی بتائے تو ہم اس پر عمل بھی کریں, قول اور فعل میں سچا مانا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, ترجمہ, جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار, اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول خوشی سے مان لیا تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. یہ ترجمہ ہے, تو ترجمہ آپ لوگوں نے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے. اور بچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں گے تو نام مکمل لکھیں گے, ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھیں گے, اور جو ترجمہ ہے وہ آپ لوگ انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے, ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری اطاعت. نیکسٹ ہیڈنگ ہے اطاعت. اچھا جی, رسالت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کی جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, رسالت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول پر, اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کی جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, لائن چھوڑ کے نیکسٹ پھر آپ لوگ ہیڈنگ دیں گے ترجمہ کی. اسی طرح میں نے بتایا کہ ترجمہ کو آپ لوگوں نے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے. اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے. یہاں پر بچی نے رپیٹ کیا تھا تو میں نے اس کو کٹ کیا ہوا ہے, 2 دفعہ لکھا تھا, آپ لوگوں نے ایک ہی دفعہ لکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ریڈ سے میں نے کٹ کیا ہوا ہے. تو ترجمہ آپ لوگوں نے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے, اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے. انورٹڈ کاماز میں آپ لوگوں نے اس کو کر دینا ہے. لاسٹ ہیڈنگ ہے ہماری اس کوشچن کی محبت. رسالت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لا کر نہ صرف اطاعت کی جائے بلکہ, یہ ایرو لگایا ہے یہ تھوڑا سا مسنگ ہے, آپ لوگوں نے صحیح پراپر لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, رسالت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول پر, رسالت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لا کر نہ صرف اطاعت کی جائے بلکہ دل و جان سے محبت بھی کی جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ اسی طرح انورٹڈ کاماز میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے, اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو, اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا. ترجمہ انورٹڈ کاماز میں اسی طرح لکھنے آپ لوگوں نے, اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو, اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا. اچھا جی, یہ 2 کوشچنز آج ہمارے مفصل سوالات ہیں, ٹھیک ہے. یہ 2 کوشچنز آپ لوگوں نے لکھنے ہیں نیٹ اینڈ کلین پین سے, ٹھیک ہے, پراپر, اور فارمیلٹیز اس کی انڈر لائننگ وغیرہ سارا کچھ کرنا ہے. اور سوال نمبر 1 جو تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ ہوم ورک ہے, عقیدہ رسالت کی اہمیت و ضرورت پر نوٹ لکھیں. آپ لوگوں کو دوبارہ وہ کوشچن دکھا رہے ہیں, آپ لوگ دیکھ لیں, کسی سے اگر کچھ رہ گیا ہے تو اسکرین شاٹ لے لیں, اور اگر کسی کو کوئی ورڈ مسنگ ہے تو وہ بھی لکھ لیں, ٹھیک ہے. سوال نمبر 1 کی طرف آ جائیں. سوال نمبر 1 ہے عقیدہ رسالت. یہ جو بچی پوچھ رہی تھی کہ سوال نمبر 1 ہمیں کوشچن شو کریں, تو یہ دوبارہ دیکھ لیں, ان کے لیے ہے کہ عقیدہ رسالت کی اہمیت و ضرورت پر نوٹ لکھیں, اور یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے. بچے آپ لوگ فارسی سمجھتے ہیں, میں نے
10 दफा ये बात कही है कि नीट नोटबुक में नहीं करना ये काम, और यही काम ये आपको सिर्फ दिखाया मैंने इसलिए है कि आप लोग पेंसिल से, बॉल पॉइंट से, पॉइंटर से ये चीजें यूज ना करें, आप लोग प्रॉपर उसी तरह करें, क्योंकि यहाँ से आप लोग लर्निंग करेंगे। बुकलेट में भी अगर मौजूद होगा तो बुकलेट तो आप लोगों को बाद में मिलेगी, अभी तो आप लोगों ने लर्निंग करनी है ना, अभी आप लोग साथ साथ लर्निंग करें, वो अलग मसला है बुकलेट वाला। अभी आप फिलहाल जो मैं काम करवा रही हूँ वो करें, ठीक है। और ये नीट नोटबुक का जो है, ये नीट नोटबुक में मैंने कहा शुरू से जब हम लोगों ने ये सूरत शुरू की है तो मैंने उस वक्त से आप लोगों को कहा है कि रफ नोटबुक में काम करना है, तो जाहिर सी बात है तो ये चैप्टर भी आप लोगों ने रफ नोटबुक में उसी के साथ करना है ना। तो ये बच्चे, ये 10 दफा एक ही बात पूछने का मतलब क्या है, एक ही दफा आप लोग समझ लें कि शुरू से जब मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी काम हम लोग नीट नोटबुक में नहीं करेंगे, तो मतलब उसका यही हुआ कि बाकी ये सारा का सारा काम हम रफ नोटबुक में करेंगे। लेकिन आप लोगों को बताने का मकसद ये था, ये शो इसलिए किया गया कि ताकि आप लोग प्रॉपर देख लें मार्कर से कैसे लिखना है, इंक पेन से कैसे लिखना है, गैप कैसे देना है, फॉर्मेलिटीज के साथ। ये मैंने आप लोगों को इसलिए ये वाला रिटर्न वर्क दिखाया, ठीक है ना, ताकि आप लोग इसको उसी तरह फॉलो करें, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 1 था हमारा, अकीदा रिसालत की अहमियत और जरूरत पर नोट लिखे, और सवाल नंबर 2 है हमारा, अकीदा रिसालत के तकाजे क्या हैं। आप जब भी रिटर्न वर्क स्टार्ट करते हैं, आप लोग जो स्लो राइटर है मैंने बताया कि वो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि उनको मसला ना हो। सवाल नंबर 2 है हमारा, अकीदा रिसालत के तकाजे क्या हैं, और उसमें 3 हेडिंग्स हैं और तर्जुमे हैं। ईमान, फिर उसका तर्जुमा है इताअत, फिर उसका तर्जुमा है मोहब्बत, और फिर उसका तर्जुमा है। तो ये 2 क्वेश्चन जो थे ये हमारे 2 मुफस्सिल सवालात हैं इस चैप्टर में, रसूलों पर ईमान में 2 मुफस्सिल सवालात हैं और 4 मुख्तसर हैं। इसके मुख्तसर और मारूजी सवालात हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज आप लोगों का बस ये 2 क्वेश्चन का रिटर्न वर्क था, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, इंशाल्लाह बाकी